नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कई एक बिल्डिंग्स को बूबी ट्रैप किया है जिसमें बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की हलाकतों की खबर सामने आ रही है। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड सतह के ऑपरेशंस हैं जिसमें एक साथ कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है जिसमें इसराइली फौजी जो है वो मौजूद थे। उन बिल्डिंग्स को ऑलरेडी बूबी ट्रैप किया गया था और इसके साथ खबर ये सामने आ रही है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपने ऑपरेशन पैटर्न के अंदर तब्दीली की है और ऑलरेडी जो दिलेरी और जो जिस सतह के ऑपरेशन उन्होंने किए हैं वो अनइमेजिनेबल हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। लेकिन जो अब इजरायली आर्मी फेस कर रही है वो बिल्कुल उनके वहमो गुमान से भी अगली बात है। अब फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है उनके जो फाइटर्स हैं उनका इससे पहले यानी हमने देखा है कि वो टैंक पर जो है वो एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर आ गए हैं। यानी वो इस तरह के ऑपरेशन करते हैं कि वो विड्रॉ भी कर सकें। लेकिन अब उन्होंने इस तरह के ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं कि जिसमें उनको पता है कि इससे उनका विड्रॉल नहीं होगा, यानी जो हमला वो करने जा रहे हैं उसमें विड्रॉल वो नहीं कर सकते। यानी आप ओपनली किसी ओपन एरिया में जाकर कोई ऐसा अटैक करने वाले हैं या जहां पर बहुत ज्यादा फौज मौजूद है वहां पर जाकर अटैक करने वाले हैं, आपको पता है कि आपकी वहां से वापसी नहीं होगी। तो फलस्तीनी फाइटर्स ने इस तरह के हमले भी शुरू कर दिए हैं और इसलिए इजरायली फौज की जो हलाकतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी कैजुअलिटीज करके एक इंपैक्ट क्रिएट कर रही है सीज फायर के लिए कि अब वो इस तरह के हमले कर रहे हैं कि फाइटर जो है वो विड्रॉ भी ना कर सकें। तो आप जरा अंदाजा करें दुनिया में मतलब जान से कीमती चीज है वो क्या होती है। तो वहां पर लाखों लोग जो है वो शहीद और जख्मी हो चुके हैं और फलस्तीनी फाइटर्स जो ऑलरेडी बहादुरी की वो मिसालें काम कर चुके हैं जो सदियों तक जो है वो सुनाई जाती रहेंगी। अब इस सतह का पैटर्न जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ नाज़रीन, ईरान के हवाले से जो खबरें हैं वो काफी तशवीशनाक है और इस अंदाज में कि एक बार फिर जंग का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है, दूसरी तरफ जर्मनी जो है वो ऐसे इकदाम उठा रहा है कि वो जंगों को मजीद हवा दे रहा है। अब जर्मनी एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ उसने कहा है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से वो सैंक्शंस लगवाएगा ईरान के ऊपर। इसके लिए उसने इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। यानी जाहिर है कि जब आप ईरान को इस तरह से बयानियां बनाएंगे और यूनाइटेड नेशन से सैंक्शंस लगवाने की बात करेंगे तो आप ज्यादा जवाब देंगे इसराइल को कि वो ईरान के ऊपर जब हमला कर सके। दूसरी तरफ जब ईरान इस सारे इकदाम के बाद तेजी के साथ अपने एलाइज के साथ राब्ते में भी है और लेवरोव जो है वो चाइना पहुंच चुके हैं, बड़े गैर मामूली दौरे वो कर रहे हैं और अभी उन्होंने कहा कि नेटो जो है वो एशिया में एंट्री कर रहा है जिसका बुनियादी मकसद चाइना को कंटेन करना है। और इस वक्त सर्जेई लेवरोव जो है वो चाइना लैंड कर चुके हैं, बड़ी अहम मुलाकातें उनकी हो रही हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि जो एप्स्टीन का मामला है, जेफरी एप्स्टीन का मामला है, वो कहीं लटक गया दरमियान में, यानी वो ट्रंप के गले में कहीं जाकर जो लटक गया है और बहुत ज्यादा उसकी रिप्यूट को डैमेज कर रहा है। एक अंदरूनी जो क्योस है और गजा की वजह से जो उसकी रिप्यूट डैमेज हुई है ट्रंप की, तो उधर से एप्स्टीन का मामला है। इलोन मस्क ने बाकायदा अब ट्वीट्स है वो ज्यादा शुरू कर दिए हैं जेफरी एप्स्टीन के मामले के ऊपर। कल के रोज टकर कार्लसन ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो इजराइल के लिए काम करता है ओपनली और ये किसी इस सतह के बड़े शख्सियत की जानिब से और ट्रंप की क्लोज तरीन किसी शख्सियत की जानिब से ये इस तरह का वाहिद दावा था जो सामने आया। तो टकर कार्लसन ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन जो इजराइल के लिए काम करता रहा और अमेरिकी पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करके इजराइल के हक में बहुत सारे फैसले जो करवाता रहा है। तो अब इलोन मस्क ने भी ट्वीट्स जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो अंदरूनी एक क्योस है और चाहे वो तिजारती जंग हो उस पर भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो गजा की जारियत हो उस पर भी डिवीजन मौजूद है, चाहे वो बाकी पॉलिसीज हो और जेफरी एप्स्टीन का मामला हो। जो एफबीआई का डिप्टी डायरेक्टर है उसकी लड़ाई हुई है अटॉर्नी जनरल के साथ और एफबीआई का डिप्टी डायरेक्टर कह रहा है कि वो रिजाइन कर सकता है। यानी जो एनएसए है वो ऑलरेडी रिजाइन कर गया, सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े अहम तरीन लोग जो है वो ऑलरेडी रिजाइन कर गए, फिर नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बहुत सारे अहम ओहदेदार ऑलरेडी रिजाइन कर गए। तो अब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एफबीआई कह रहा है कि वो रिजाइन और जेफरी एप्स्टीन के मामले को। तो बहरहाल एक अंदरूनी क्योस है। अच्छा, ईरान से अगर हम शुरू करें तो ईरान के हवाले से जो पहली बड़ी डेवलपमेंट है, ईरान ने नाज़रीन पहली बार वो डिटेल शेयर कर दी है कि कैसे ईरान के सदर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ईरान के सदर को शहीद करने की कोशिश की गई और ना सिर्फ ईरान के सदर को बल्कि जो बाकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी निशाना बनाने का जब अटेम्प्ट की गई, ताकि देखे ना कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तो ऑलरेडी शहीद हो गई थी, तो उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप को शहीद करने की कोशिश की गई ताकि ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई बचे ही ना और पूरा क्योस जो है वो ईरान के अंदर फैल जाए और जिसके बाद जब इसको लीबिया बना दिया जाए। यानी आप देखना ऊपर को फैसला करने वाला है ही नहीं, तो लीबिया बनाने का मुकम्मल तौर पर प्लान था। तो बिल्कुल ईरानी कौम के ऊपर बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त था, बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने इसको कन्फ्रंट किया, बड़ी दिलेरी के साथ, और उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने और उनके लोगों ने बड़ी दिलेरी के साथ इसको कन्फ्रंट किया और एक दफा उसने दुश्मन को जो है वो कारी ज़रब लगाई। अब दोबारा से दुश्मन जो है ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं और एक बिल्डिंग के अंदर जो कि पहाड़ों में थी
اور اس میں انڈر گراؤنڈ سطح کے اوپر ایک ملاقات ہو رہی تھی جس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی. اور جس طرح حسن نصر اللہ کو اسیسینیٹ کیا گیا اسی پیٹرن کے تحت, یعنی ایک ہی جگہ پر کئی میزائل مار کر اسی پیٹرن کے تحت اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں ایران کے صدر انجرڈ بھی ہوئے ہیں. یہ آج انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے. ایران کے صدر اس میں انجرڈ بھی ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں سے سروائیو کر گئے. اچھا جی, ڈیٹیلز آف اسرائیلی اٹیمپٹ ٹو اسیسینیٹ پزیکشن ریویلڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور نہ صرف ایرانی صدر تھے بلکہ لیڈرز آف دا 3 برانچز آف دا گورنمنٹ, یعنی آپ کی ایگزیکٹو ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, تمام جو گورنمنٹ کے برانچز ہیں, ریاست کے برانچز ہیں, وہاں سے جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. پریزیڈنٹ موجود تھے, پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں وہ موجود تھے, اور جوڈیشری کے جو چیف ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور باقی سینئر آفیشلز بھی تھے. لیکن یہ 3 ٹاپ کی شخصیات ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر صدر نہیں ہے تو پھر اسپیکر اس کی جگہ پر سنبھال سکتا ہے ذمہ داریاں, تو وہ تمام لیڈرشپ کا صفایا کرنا چاہتے تھے اور سپریم لیڈر کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے تھے اسیسینیٹ کرنے کی. ہو سکتا ہے کل کو یہ بھی خبر آ جائے کہ سپریم لیڈر کو بھی اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر پیچھے فیصلہ کس نے کرنا تھا. تو یہ بالکل ایک خانہ جنگی کا پروجیکٹ تھا. اچھا جی, 16 جون کی مارننگ کو, یعنی 13 جون کو حملہ ہوتا ہے, تو 16 جون کی مارننگ کو ایک انڈر گراؤنڈ سیکیورڈ گورنمنٹ بلڈنگ تھی ویسٹرن ایران میں, پہاڑوں کے درمیان, وہاں پر جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے. اور یہ اسیسینیشن جو وہ بالکل وہی پیٹرن تھا یوزڈ ان ٹو کل مٹار سید حسن نصر اللہ ان لیبنان. 6 میزائل جو ہیں وہ ابتدائی طور پر اس بلڈنگ پر اس طرح سے لانچ کیے گئے کہ آل انٹرنس اینڈ ایگزٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے. یعنی آپ بلڈنگ سے نکلیں گے کیسے, پہلے انہوں نے اس کی تمام جو انٹرنس ہے اور اس کی جو ایگزٹس ہیں اس کے اوپر 6 میزائل جو ہے وہ ہیوی میزائل جو ہے وہ فائر کیے, اینڈ لمیٹنگ دا ایئر فلو اینڈ اسکیپ روٹس, کہ وہاں سے کوئی اسکیپ نہ کر سکے. اور اس کے بعد پہلے یہ کیا, اس کے بعد پھر بہت سارے میزائل جو اس بلڈنگ کے اوپر مارے. ٹھیک ہے, پہلے اسکیپ روٹس بند کیے, پھر بہت سارے میزائل مارے. اور پہلے جو دھماکے ہوئے 6 میزائلوں کے ساتھ, اس کے ساتھ ہی جو الیکٹریسٹی ہے وہ کٹ آف ہو گئی. However, Iranian officials escaped through a pre-designated emergency exit. لیکن اس بلڈنگ کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ جو ظاہری انٹرنسز ہیں اور ایگزٹس ہیں اس سے ہٹ کر ایک ایمرجنسی ایگزٹ بنایا گیا تھا, اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو وہاں سے ایرانی آفیشل جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. Pezeshkian and several other reportedly sustained foot injuries during the evacuation. اور لیکن اس میں بھی ایویکویٹ کرتے ہوئے ایران کے صدر کو اور باقی آفیشلز کو فوٹ انجریز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ آج انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنا مشکل ترین وقت تھا ایران کے اوپر. اور پھر انویسٹیگیشنز بھی لانچ کر دی ہیں ایران نے کہ اسرائیل کو پتا کیسے چلا کہ یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, انویسٹیگیشن لانچ امid insider leak concerns to determine whether internal information may have been leaked to Israel, کہ اندر سے کوئی انفارمیشن گئی ہے targeting national leaders to undermine Iran's security. تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اسرائیل نے اپنا پورا زور لگایا ہے. یعنی اب یہ ٹرمپ اور نیتنیاہو بار بار جو وکٹری کلیم کر رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایکچوئل ان کا مقصد کیا تھا, تو انہوں نے پورا زور لگایا اور ایران کو شام بنانا تھا, ایران کو لیبیا بنانا تھا, اور ایک خانہ جنگی وہاں پر چھیڑنی تھی. اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا ہے, لیکن بہرحال ان کو ناکامی ہوئی ہے. اچھا, جرمنی جو ہے ایک زبردست ملک ہے اور دنیا کی بڑی اکانومیز میں سے ہے. اور جرمنی جو ہے وہ اس کے بارے میں تاریخ میں انہوں نے لکھی ہے تاریخ, یعنی برطانیہ نے لکھی ہے, امریکہ نے لکھی ہے, اور ان سب نے تاریخ لکھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار جرمنی تھا. اچھا, ہم شاید اس ہسٹری کو چیلنج کر لیں اور اس پر آرگیومنٹ بھی کریں کہ نہیں ایسے نہیں, ویسے بھی ہوا تھا, لیکن وہ ان کی تاریخ کہتی ہے کہ جرمنی نے 2 عالمی جنگیں چھیڑی اور یہی اس کا ذمہ دار ہے. تو تاریخ میں کیا ہوا ہم اس کو اگر چھوڑیں تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو ہمیں واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ جرمنی کی جو نئی گورنمنٹ ہے وہ جنگوں کو فیول کر رہی ہے. وہ کوئی ڈپلومیٹک راستہ نہیں نکال رہی, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے ایک اور عالمی جنگ چھیڑنی ہے. چاہے یوکرین کا معاملہ ہو, اس کو وہ اسی ہفتے لانگ رینج میزائل دینے جا رہے ہیں, جس کے بارے میں رشیا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتے ہیں اس کے جواب میں, یا پھر ہم برلن کو ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن جرمنی کی نئی گورنمنٹ پھر بھی دینے جا رہی ہے, حالانکہ جرمنی کی سوسائٹیز کو سپورٹ نہیں کرتی. غزہ میں انہوں نے کہا ہم کھل کر اسلحہ دیں گے, اور ایران کے حوالے سے انہوں نے شاباشی دی ہے اسرائیل کو, اور اب وہ مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے تھرو سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو سینکشن جو ہے وہ ایران کے اوپر ہم لگوانے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. We will request the Security Council to activate the snapback mechanism against Iran on July 15. اب یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, یعنی اگلے 48 گھنٹوں کے اندر وہ سینکشنز کی بات کر رہے ہیں تھرو سیکورٹی کاؤنسل. اور اگر یہ سینکشنز لگ جاتی ہیں تو پھر اسرائیل کے پاس اور بہت زیادہ جواز ہوگا ایران پر حملہ کرنے کے لیے, جو سو کالڈ جواز ہے. اور یہ جو سینکشنز ہے نا, یہ بھی سمجھ لیں اس ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے,
یہ سینکشن لگانا بھی اس ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے, رجیم گرانے کی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ سینکشن کس لیے لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ اکانومی ڈیمیج ہو. اکانومی کس لیے ڈیمیج کی جاتی ہے؟ تاکہ عوام خلاف ہو جائیں گورنمنٹ کے, اور گورنمنٹ کمزور ہو جائے, اس کی آرمی کمزور ہو جائے, اکانومی کمزور, تو ساری چیزیں تو اس سینکشن بھی ایک طرح کا حملہ ہی ہوتا ہے. تو اب یہ سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو یہ لگوانے جا رہے ہیں. تو جیسے IAEA کی رپورٹ آئی تھی تو اسرائیل نے جواز بنا کر اٹیک کیا تھا, تو یہ ایک پورا ماحول ہے جو بنایا جا رہا ہے. تو جرمنی کا کردار, اور یہ جو سنیپ بیک میکانزم کی وہ بات کر رہے ہیں, دراصل جو 2015 میں ڈیل ہوئی تھی, نیوکلیر ڈیل, جو کہ امریکہ نے ختم کر دی, تو اس میں ایک شک یہ رکھی گئی تھی کہ اگر ایران نے وائلیٹ کیا نیوکلیر اوبلیگیشنز کو تو پھر امیڈیٹ سینکشن جو ہے اس کے اوپر لگائی جا سکیں گی. یہ ایک شک جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی گئی. تو اس میکانزم کے تحت یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ ڈیل بھی کہیں گئی, ایران کے اوپر حملہ بھی ہو گیا, نیوکلیر سائٹس کو بھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے, اور باقی جو اقدامات انہوں نے اٹھائے, اور اسرائیل خود ایک نیوکلیر مطلب سیکرٹ پروگرام رکھتا ہے. تو بہرحال یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور اصل میں ایران کے خلاف یہ جو جرمنی یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں, اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایران اور رشیا کا جو اتحاد ہے, بس یہ ان کو بنیادی طور پر مسئلہ ہے. تو آپ اگر نوٹ کریں تو 3 اسلامی ملک کو ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر تباہ کیا گیا ہے, عراق اور شام اور لیبیا, اور ملینز آف کیجوالٹیز ہیں ان تینوں جنگوں کے اندر. ملینز کی ہم بات کر رہے ہیں, لاکھوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم ملینز کی بات کر رہے ہیں. ان تینوں ملکوں میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر اٹیک ہوا, اور کسی ایک میں بھی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں ملے, اور وہی پلے بک جو ہے, وہی پیٹرن جو ہے وہ ایران کے خلاف دہرایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن یعنی نیوکلیر ہے. اب نیوکلیر کو جواز بنا کر, حالانکہ اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ رشیا کے حوالے سے جو خبر چل رہی تھی کہ رشیا نے ایران کو کہا ہے کہ جو انریچمنٹ کی شرط ہے وہ چھوڑ دے, اور پیوٹن نے ڈائریکٹلی ایران کو کہا کہ وہ یہ شرط چھوڑ دے. تو اس وقت بھی ہم نے آپ کہا تھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آج رشیا سے کچھ دیر پہلے رشیا کی فارن منسٹری نے اس کی سختی سے تردید کی ہے, اور اس کو کہا ہے کہ یہ ڈرٹی اور پولیٹیسائزڈ کیمپین ہے اتحادی. یہ ایران, نارتھ کوریا, رشیا اور چائنا کا جو اتحاد ہے یہ نئے ورلڈ آرڈر کا ستون ہے. تو ڈرٹی اور پولیٹیسائز کیمپین انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. لیوروف جو ہیں اس وقت دیکھیں بڑے بڑے فیصلے دنیا نے کرنے ہیں, ایک دوسرے سے عہد لیا جا رہا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو لیوروف پہلے آسیان پہنچے جہاں پر سیکریٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی, وہ آسیان پہنچے اور انہوں نے کہا کہ نیٹو آسیان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نارتھ کوریا پہنچے, اور نارتھ کوریا نے انکنڈیشنل ان ویورنگ سپورٹ کا اعلان کیا امپیریلزم سے لڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور کم جونگ ان سے ملاقات ہوئی. تو نارتھ کوریا سے ہوتے ہوئے اب وہ چائنا پہنچ چکے ہیں. یہ بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ہسٹورک ٹائم ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. تو اب وہ چائنا پہنچ گئے ہیں اور SCO کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں وہ شریک ہوں گے. Russian foreign minister arrives in China for SCO ministerial meeting. Lavrov arrives in China for key meetings. بڑے بڑے فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو اسکاٹ لینڈ کی ایک پارٹی ہے اس نے کہا ہے برطانوی گورنمنٹ کو کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے. The Scottish National Party calls on the British government to recognize the state of Palestine and stop arms sale to Israel. یہ 60 MPs نے کل خط لکھا تھا. اب اسکاٹ لینڈ کی جو پارٹی ہے وہ برطانوی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ وہ اسلحہ سپلائی بھی بند کرے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے. اچھا, اسی درمیان ناظرین حماس نے کچھ بڑے حملے کیے ہیں جس میں کئی ایک بلڈنگز کو, ہم ایک بلڈنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں, کئی ایک بلڈنگز کو ڈیٹونیٹ کیا ہے, بڑے دھماکے ہوئے ہیں, اس میں ان کا شدید جانی نقصان ہوا ہے. انپریسیڈنٹڈ سطح کے یہ آپریشنز بتائے جا رہے ہیں. Detonated booby trap buildings during clashes with Israeli army soldiers. Booby trapped buildings, ایک بلڈنگ نے کی ایک بلڈنگ اس کو, اینڈ جو فلسطینی فائٹرز ہیں that emerged from tunnels, ٹنل سے وہ نکل کر آئے, and engaged in clashes with Israeli army soldiers in Khan Yunis. ٹنل سے نکل کر جو ہے انہوں نے گھاتک حملے کیے. اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس نیو سیکورٹی انسیڈنٹ ان خان یونس جہاں پر کیجوالٹیز ہوئی ہیں اور ایویکویٹ کیا جا رہا ہے. ایئر ایویکویشن آپریشن فار دا وونڈیڈ ان سیکورٹی انسیڈنٹ دیٹ اکرڈ ان خان یونس. تو یہ ہم پچھلے منڈے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہلاکتوں میں اضافہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ زیتون کے اندر جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلی فوجی جو نشانہ بنا ہے. اسی درمیان اسرائیلی میڈیا نے آج ایک اور رپورٹ جاری کی ہے کہ حماس کا جو پیٹرن ہے وہ اتنا بدل گیا ہے اور اتنا بولڈ ہے کہ اسرائیلی آرمی بالکل اس کے سامنے ٹک نہیں پا رہی ہے. A kind of suicide attacks انہوں نے شروع کر دیے ہیں, a kind of, کیونکہ اب وہ اس طرح کے آپریشنز کر رہے ہیں کہ اس میں وہ withdraw نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم اس میں شہید ہو جائیں گے اور وہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں, یعنی کسی اوپن ایریا میں یا بہت زیادہ فوج جہاں پر موجود ہے, ان کا کمانڈ سینٹر ہے, تو وہ بس وہاں پر جا رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں اور withdrawal کا کوئی چانس نہیں. اس طرح کی جو پیٹرن ہے انہوں نے شروع کر دیا. حماس has shifted to a strategy relying on sacrifices, جانیں قربان کی جا رہی ہیں, relying on sacrifices with greater boldness and close engagement. جو آلریڈی حماس نے کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور وہ بہت بڑی دلیری ہے.
لیکن اب تو مطلب اس کو آپ کیسے بیان کریں گے کہ وہ سیکریفائز، اب ان کی اب جنگ جو ہے وہ سیکریفائزز کے اوپر ریلائی کر رہی ہے کہ وہ بس جا رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. دا آرمی از فیسنگ significant difficulties and challenges due to the different operational pattern adopted by Hamas. تو اسرائیلی آرمی تو آلریڈی نہیں ٹک پا رہی تھی، ان کی تو ساری جنگ ہی اس طرح سے جاری ہے کہ وہ فضائی حملے کرتے ہیں، اوپر سے بم گراتے ہیں اور ادھر سے کھانا روکا ہوا ہے، تو ان کی تو ساری جنگ ہی اس طرح سے چل رہی ہے. تو اب حماس نے یہ جو پیٹرن استعمال کیا تو اسرائیلی فوج اور زیادہ ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اور سیکورٹی اسسمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو جنگی قیدی بنانے کے اٹیمپٹس ہیں یہ اور بڑھنے جا رہی ہیں. حماس نے کامیابی کے ساتھ ایک اسرائیلی فوجی کو جنگی قیدی بنایا، بعد میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اور اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ جنگی قیدی بنانے کے اٹیمپٹس اور زیادہ ہونے جا رہی ہیں. اینڈ اٹ از لائکلی دیٹ حماس ول ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا ویکنیسز ان دا اسرائیلی آرمی. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب نیتن یاہو کی ایک منی کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ریجنل الائنس بنانا ہوگا، اور ساتھ نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت جب وہ جنگ نہیں روکے گا، اگر سیز فائر ہو بھی گیا تو وہ دوبارہ حملہ کر دے گا. Our future is at risk if we do not form regional alliances. اب بھائی ریجنل الائنس کس کے ساتھ بنے گا؟ مطلب کیا جارڈن اور مصر اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر ایران سے حملہ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کون سے ریجنل الائنسز کی بات کی جا رہی ہے؟ البتہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ our future is at risk. تو یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے، جو اسٹریٹجک ایرر ہے، اسٹریٹجک یہ غلطی ہے، فولشنس ہے جو نتن یاہو کرتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. نتن یاہو promised government ministers that he is committed to resume the fighting to defeat Hamas even after implementing the deal. اگر یہ معاہدہ ہو بھی گیا تو نتن یاہو دوبارہ حملہ کر دے گا. یہ نتن یاہو نے اپنی کیبنٹ میں بات کی ہے. اچھا، آذربائیجان جو ہے ان کا اور سیریا کا معاہدہ ہوا ہے، الشرا وہاں پر گئے ہوئے تھے، اس کے بارے میں یہ خبر تھی کہ وہاں پر اسرائیلی آفیشل سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آذربائیجان اور سیریا کی ڈیل ہوئی ہے کہ آذربائیجان وایا ٹرکی سیریا کو گیس ایکسپورٹ کرے گا. تو کیا یہ گیس آگے کل کو اسرائیل کے ساتھ بھی، اسرائیل کی طرف بھی پہنچے گی؟ کیونکہ سیریا اور اسرائیل کے نارملائزیشن کی بھی تو بات چل رہی ہے. اچھا، فریڈم جو فلاٹیلا ہے وہ ایک اور جہاز غزہ کی طرف بھیجنے جا رہا ہے. فریڈم فلاٹیلا سینڈز تھرڈ شپ ٹو بریک اسرائیل سیج آف غزہ. ٹھیک ہے، تو ایک اور جہاز وہ بھیجنے جا رہے ہیں. ایلون مسک نے تازہ ترین ٹویٹ کیا ہے جیفری ایپسٹین کے حوالے سے. دس از اے ویری بگ ڈیل. What the hell kind of system are we living in? If thousands of kids were abused, the government has videos of the abusers and yet none of abusers are even facing charges. کہ ہزاروں بچوں کو ابیوز کیا گیا اور ایک سب کی ویڈیوز بھی ہیں اور ایک بھی چارجز جو ہیں وہ فیس نہیں کر رہا، ایک کا بھی ٹرائل نہیں ہو رہا، ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ایلون مسک اور ٹرمپ اور یہ سارے جو ہے یہ ان کی کیمپین کا حصہ تھا، اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جو کاش پٹیل ہے اس کی کیمپین کا بھی حصہ تھا کہ ہم جیفری ایپسٹین اور جان ایف کینیڈی کی فائل جب ریلیز کریں گے. تو اب وہ اچانک سے آ کر ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ اس کی تو کوئی فائل ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی کلائنٹ لسٹ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے لگا کہ معاملہ دب جائے گا، لیکن معاملہ دبا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف جنسی ابیوز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جنگوں کے ساتھ ہے، اسیسینیشنز کے ساتھ ہے، سسٹم میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اسرائیل کیسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہ سارا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک بات وہاں پر چل رہی ہے کہ کون کون سے ملکوں کے لیڈرز شامل ہیں اس سارے اسکینڈل کے اندر. یہ بھی بات چل رہی ہے کہ کون کون سے کلائنٹ تھے جیفری ایپسٹین کے مختلف ملکوں کے. مثال کے طور پر برطانیہ کے پرنس کا بھی نام آتا ہے. اس کے علاوہ کیا دوسرے ریجن سے، کیا ایشیا سے کوئی ایسے لیڈر ہیں جو اس میں شامل تھے؟ تو یہ بھی یعنی وہ ایلیٹ آف دا ایلیٹس جو ہے وہ ساری اس کے اندر شامل ہے، اور سارا ایک جو گھنونا ترین کھیل ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. تو ابھی انہوں نے فائلز روک دی ہیں اور کہا کہ کوئی کلائنٹ لسٹ ہے ہی نہیں، لیکن پریشر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.